علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زرینہ باجی دعا پڑھا دیجیے پلیز۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوور ٹو انجو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، ویلکم ٹو آل آف یو۔ الحمدللہ جمعہ ہے، فرائیڈے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی سیشن میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ درود شریف سے شروع کرتے ہیں، سب مل کر درود شریف پڑھیں گے۔ درود ابراہیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ویلکم، خوش آمدید مائی ڈیئر سسٹرز ان اسلام۔ ماشاء اللہ 94 پریزنٹ آلریڈی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، obey Allah and obey Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیسے ان کو فالو کریں گے، کیسے ان کی اطاعت کریں گے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی مبارک کیسے گزاری؟ تو اسی لیے ہم ان کی زندگی کی بہت اہم خاص جھلکیاں پڑھتے ہیں سیرت النبی کے سیشن میں، اور اوتھینٹک حدیث صحیح بخاری کے تھرو، قرآن کی آیتوں کے تھرو، تجلیات نبوت اور رحیق المختوم، ان اوتھینٹک کتابوں کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس عبادت کو ہمارے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے انشاءاللہ، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو لاسٹ کلاس آپ کو یاد ہوگا ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھے تھے، بیٹل آف احد، اور ابھی بیٹل آف احد جب ختم ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ اس بیٹل میں ابو سفیان نے جو وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا بدلہ ہم لیں گے، پھر سے بدر میں آئیں گے اور پھر سے ہم بدلہ لیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ سالوں میں کیسا ماحول رہا مدینہ میں، اور کیا چیزیں تھی، واٹ لیڈ ٹو غزوہ خندق۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی، تو اس دوران کیا کچھ ہوا، what all happened which led to
दिस बैटल वो जानना थोड़ा ज़रूरी है ताकि हमें बातें कुछ समझ में आए इंशाल्लाह। जैसे हम सब जानते हैं कि मक्के के मुशरिक तो दुश्मन थे ही, उसी के साथ साथ मदीना में जो यहूद थे वो भी, उनके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे कि फरमाया कि यहूदी जो है ना वो सांप की तरह हाँ, मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहूद तो सांप और सांपों की औलाद है, जिन्हें गवारा न था कि मुसलमान चैन का सांस ले सके। तो अब ये हुआ कि जो चारों तरफ से इन लोगों की तरफ से जो मुश्किलें आई उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। एक शख्स अबू बरा अम्र बिन मलिक था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे कबीले के लोग भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए। तो उसने कहा लेकिन आप हमारे साथ आपके कुछ कुरान के कारी, कुरान के आलिम, कुरान के हाफिज, जो लोग हमको आकर कुरान सिखा सके, कुरान की तालीम दे सके, ऐसे कुछ लोगों को आप मेरे साथ मेरे कबीले में भेजिए ताकि वो आकर हम लोगों को कुरान की तालीम दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मासूम थे माशाल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 70 कारी कुरान के जिनको कुरान पढ़ा कर तालीम देकर जिनको तैयार किया गया था, ऐसे 70 कुरान के कारी और हाफिज, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ उनके कबीले की तरफ भेजा इस्लाम की दावत देने के लिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उन 70 सहाबा इकराम कुरान के कारियों को कत्ल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, जस्ट इमेजिन। तो और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक खबर नहीं हुई थी। जैसे एक सहाबी को कत्ल किया, वो हजरत हराम रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने फरमाया कत्ल होते ही अल्लाहु अकबर, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, क्योंकि वो सब शहीद कर दिए गए अल्लाह की राह में। क्या करने गए थे? कुरान की तालीम देने गए थे, इस्लाम की तबलीग करने गए थे, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और इसी धोखे में वो कत्ल कर दिए गए। इसलिए हम उनको कहेंगे कि वो शहीद कर दिए गए। और देखिए शहादत के वक्त भी उनके ज़बान पर क्या था? अल्लाहु अकबर, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। और उन्होंने इस तरह उन 70 में से मोस्टली 68 को उन्होंने शहीद कर दिया। 2 जो थे वो सिर्फ सहाबी बाकी रहे। अल्लाहु अकबर। इसके बाद एक और तरफ ये हुआ कि एक शख्स ने 2 और मोमिनों का कत्ल कर दिया। तो वो जो थे वो यहूद कबीले के ही थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों खबरें एक साथ मिली। ये सफ़र का महीना था, 4 हिजरी, वी आर इन द 4th ईयर ऑफ हिजरत। ओके, तो 4th ईयर ऑफ हिजरत में जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों खबरें एक साथ पहुंची कि 70 कारी भी शहीद कर दिए गए और 2 सहाबा इकराम का कत्ल कर दिया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन हुए, इतने ज़्यादा गम हुआ आपको। ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी तालीम के साथ अपने सहाबा इकराम को कुरान के कारी बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी गम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम for 30 days, 30 दिनों तक रोज नमाज फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को बद्दुआ देते, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया, आयत नाजिल फरमाई
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کا پیغام پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ پیغام کیا تھا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہے. اپنے رب کے وعدے کے مطابق ہم اپنے رب سے مل گئے اور وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سکون ملا. اب اس کے بعد دیکھیے یہ 2 واقعات ہو گئے. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ پھر ایک بنو نذیر اور بیر مونا کے جو یہود کے قبیلے تھے، ان قبیلوں کے کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی سازش تھی، ان کا پلان تھا. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی اور کہا کہ ہم ہے نا آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس ان کے کپڑوں کے اندر خنجر چاقو چھپا کر لائے تھے وہ لوگ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں اچانک سے قتل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی کہ وہ لوگ قرآن سیکھنے نہیں، ایمان لانے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ یہود کے قبیلے کے لوگ آپ کے قتل کی سازش کے لیے آئے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گرفتار کروا دیا، ان سب کو پکڑوا دیا اور ان سب کو جلا وطن کر دیا. واٹ از جلا وطن؟ مدینہ سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا. تو یہ جو یہود کے قبیلے تھے ان لوگوں کو مدینہ چھوڑ کر باہر جو ہکال دیا، ان لوگ کو بھگا دیا گیا. تو پھر یہ لوگ کچھ لوگ ان میں سے خیبر کی طرف جا کر بس گئے، خیبر میں جا کے بس گئے، اور کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے. ابھی یہی ہوا کہ دشمنی جو ان کے دلوں میں اتنی بڑھ گئی کہ وہ لوگ سوچنے لگے کہ ہم کیسے بدلہ لیں. ابھی ایک چھوٹا سا اور واقعہ دیکھیں گے تبھی we can move to the battle. جو وہ 2 لوگ قتل ہوئے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے، جنہوں نے قتل کیا تھا، قاتل کے قبیلے والوں نے پرومس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کے قتل کی دیت دیں گے. ہم پڑھے نا سورہ النساء میں ابھی کہ ہم ان کے قتل کی بلڈ منی وی ول پے ٹو دیئر فیملیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ آ کے لے کر جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے قبیلے کی طرف گئے اور ان لوگوں نے کہا اچھا آپ یہیں رکیے، ہم پیسے لے کر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے. یہود آپس میں جمع ہو کر ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا، اور وہ جو دشمن یہود تھے وہ لوگ اس دیوار کے اوپر چڑھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ جو چکی ہے نا، آپ کو اگر پتہ ہے چکی کیا ہوتی ہے، پرانے زمانے میں جو پتھروں کے بیچ میں اناج پیسا جاتا تھا اسے چکی کہتے تھے. اس چکی کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون اس چکی کو محمد کے اوپر ڈال کر اسے ہلاک کر دے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی ان کے سازش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور جلدی سے مدینہ سے باہر نکل گئے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ یہی کچھ وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے اب جو ہے نا ان کو شہر سے نکال دیا گیا تھا نا یہود کو، تو وہ کہاں جا کر پہنچے؟ یہود نے سہارا لیا اپنے تمام قبیلوں کا. ایک ایک قبیلے میں جا جا کر انہوں نے ان لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم بدلہ لیں گے ان مسلمانوں سے. اور پھر وہ پہنچے کہاں؟ مکہ پہنچے، اور مکے کے مشرکوں سے بھی انہوں نے ہیلپ لی کہ کیا تم لوگ بھی بدلہ لینا نہیں چاہتے ہو؟
ओहद का, बदर का बदला, तो वो सब के सब मिल गए और वो लोग सब मिलकर कितने हो गए? 10,000, और 10,000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ निकल पड़े, कूच कर दी। There was an army of 10,000, just imagine। 10,000, उसमें से 4,000 मक्के के थे और 6,000 ये सब यहूद के कबीले मिलाकर। So 10,000 people started marching towards Medina, and जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि दुश्मन जो है वो 10,000 का लश्कर लेकर यहाँ मदीना की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर ये 5 हिजरी का वाकया है। देखिए अभी हम 4th हिजरी में थे, ये 1 साल में इतना सब कुछ हुआ। अभी शव्वाल 5 हिजरी 5th ईयर ऑफ हिजरत में ये हो रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि दुश्मन मदीना की तरफ चढ़ाई कर चुका है, निकल चुका है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के मुताबिक सहाबा इकराम से क्या किया? एज यूजुअल मशवरा किया। याद है आपको, जंग बदर के वक्त भी मशवरा किया था सहाबा इकराम से, जंग ओहद के वक्त भी, और अब ये गज़वा खंदक है, इसके वक्त भी मशवरा किया। तो सहाबा इकराम में से हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया, आइडिया उन्होंने दी, एंड हिज ओपिनियन वाज कि हम क्या करेंगे, मदीना के उस इलाके से, जो इलाका एंट्री के लिए खाली है, ओपन है, उस एंट्रेंस पर हम बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा खोद लेंगे, ट्रेंच, खंदक खोदेंगे। खंदक अगर समझ नहीं आता है हमको, तो बहुत डीप और बहुत चौड़ा और बहुत लंबा गड्ढा खोदेंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ताकि दुश्मन जो है, दुश्मन के और हमारे बीच में वो ऐसा बड़ी सी खंदक हो, गड्ढा हो कि दुश्मन हम तक पहुंच ना सके, मदीना में भी एंटर ना कर सके। तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मशवरा सबको पसंद आया। इट वाज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, और ऐसी आइडिया अब तक जंग में इस्तेमाल नहीं की गई थी। तो अब देखिए कि मदीना के अगर हम चारों तरफ का थोड़ा सा मुआयना करें, कैन यू शेयर द अदर पिक्चर कनीज? चारों तरफ का अगर हम एक आइडिया ले, कनीज देयर इज वन पिक्चर, इफ यू कुड शेयर दैट वन। नहीं, तो उसमें एक तरफ से तो दो तरफ, मदीना के दोनों तरफ में ऐसी चट्टाने हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो कौन से पहाड़ है? वो वॉल्केनिक माउंटेन्स है, लावा जिसके अंदर होता है। आपको पता है कि कोई पत्थर होते हैं उसके अंदर से लावा उबल पड़ता है, ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन्स है। नॉट दिस वन बेटा, देयर इज अनदर वन आल्सो। इट शोज लाइक 4 साइड्स ऑफ मदीना, कनीज। और फिर एक साइड पे देखेंगे तो बहुत सारे खजूरों के गार्डन्स है। खजूर के गार्डन्स की तरफ से भी जंग करना इज नॉट इजी। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर नॉट, दे आर वेरी अनइवन, और उसको भी चढ़ाई करके वहां से आना भी आसान नहीं है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ से खंदक खोदने का इरादा फरमाया, जो साइड इजीली एंटर करना, जहां से इजी था, उस साइड से खंदक खोदने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 10 आदमियों को 10 ग्रुप सहाबा इकराम का उन्होंने ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप में 10 आदमी है, और हर 10 आदमी के ग्रुप को 40 हाथ खंदक खोदनी है। अब हम, ये सही बुखारी की रिवायत है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोदने में शामिल हो गए और मिट्टी ढोने में भी शामिल हो गए। देखिए, खड्डा खोदना होता है और उसकी मिट्टी निकाल कर गड्ढे में से बाहर फेंकनी भी होती है।
تو کھودنے کے لیے کدال چاہیے ہوتی ہے اور اٹھا کر باہر ٹوکری پھینکنی ہوتی ہے مٹی کی. اینڈ مدینہ کی جو زمین ہے یہ باہر سائڈ کی وہ بہت زیادہ پتھریلی زمین ہے. اٹ از اے راکی گراؤنڈ. تو وہ خندق کھودنا واز موسٹ ڈیفیکلٹ ورک. اور یہ دن کون سے تھے؟ یہ سردیوں کے دن تھے، ونٹر سیزن، شدید ٹھنڈی. اٹ واز اے چلنگ کولڈ ویدر. اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ابھی کھودنے گئے وہاں پہ تو سامان کیسا لے کر جائیں گے کھانے کے لیے. اینڈ اٹ از این ایمرجنسی سچویشن بیکاز دشمن تو نکل چکا ہے مکہ سے. تو اتنے مشکل حالات. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو بھی مٹھی بھر جو مل جاتا، کوئی گرین جو، اور اسے کیا کرتے، کسی تھوڑے سے آئل میں ملاتے ہلکا سا اور اسے کھا لیتے. اس کو حلق سے اتارنا بھی مشکل ہوتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. لوگوں نے دیکھیے ابھی تو خندق کھود رہی ہے، ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے. اوکے، ابھی تو صرف وہ بڑا سا گڈھا کھودنا ہے ان لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فائنلی شکایت کی، کہا کہ ہمارے پیٹ خالی ہے، پیٹ میں اناج نہیں ہے، بہت بھوک سے بیزار ہے. ایسے میں کیسے خندق کھودی جائے؟ آپ بتائیں مجھے، کیا ہم کر سکتے ہیں بھوکے پیٹ کوئی کام؟ لیکن یہاں تو گڈھا کھودنا ہے اتنی شدید ٹھنڈی میں. تو انہوں نے، صحابہ اکرام نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بتایا کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھے ہیں. کہاں باندھے پتھر؟ پیٹ پر، تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دکھا دیے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو. And I don't understand کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے اور گڈھا کھودے جا رہے، مٹی پھینکے جا رہے، اور دشمن کبھی بھی آ ٹپک سکتا ہے. اس لیے کوئی آرام نہیں ہے، یہ تو بہت جلدی میں کرنے والا کام تھا. ابھی یہ کھدائی کے دوران کیا ہوا، کون سی اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی نشانیاں بتائے، یا انشاءاللہ ہم کو باجی بتائیں گے حدیث کی روشنی میں کہ کون سی چٹان ٹوٹی، کون سی نہیں ٹوٹی، اللہ نے کیا خوشخبری دی. فار دیٹ وی گو ٹو آور اون ڈیئر زرینہ باجی. اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں اور میری پیاری شہزادیوں. Now, those who were not present yesterday بولیں گے باجی کو کیا ہو گیا آج، یہ شہزادیاں کہاں سے آ گئی؟ ابھی آج under 183. That means yesterday کل کتنے تھے انجم؟ اس سے کم ہی تھے. جی باجی، کل آلموسٹ 160 تھے شاید. ہاں، تو ابھی 23-25 تو نئے ہیں نا جنہوں نے کل والی حدیث نہیں سنی ہے، اور ابھی خندق کھودنے کا معاملہ بھی آ رہا ہے. تو اسی لیے میری پیاری شہزادیوں، پہلے تو میں انجم سے ریکویسٹ کروں گی. ابھی انجم نے انٹروڈکشن میں 4 واقعے سنا دیے. اصل میں وہ چاروں واقعے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے واقعے تھے. وہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ قتل کر دیں. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکچولی 17 قاتلانہ حملے ہوئے تھے. 17. ابھی ان میں سے 4 واقعے ابھی آپ کو انٹروڈکشن میں انجم باجی نے سنا دیے. اور پھر یہ جو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی ہے، اس کا نام ہے غزوہ خندق. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ اس لڑائی کو، اس جنگ کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. اور خندق کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹرینچ، کھڈا کھودا جاتا ہے. بمبئی کی زبان میں سمپل لینگویج آئی ول سے کھڈا.
زمین میں جیسے قبر کو دفن کرنے کے لیے ایک ہول کیا جاتا ہے، ویسے خندق کا وہ مطلب ہے، مگر یہ بہت بڑی تھی. اور اس سورت کو احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام ہے احزاب. اور میں نے رضیہ باجی ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے، انہوں نے بہت کہا تھا کہ آپ سیرت نہیں کرو، کیونکہ میں 18 سال سے تقریباً ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھا رہی ہوں، مگر مجھے کبھی اتنا سوچنا نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام تھا. اور یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو پڑھنا لازمی ہے، مگر میں پہلی بار پڑھا رہی ہوں. تو آج میں نے، مگر اس میں جو سیرت بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ الگ الگ لوگ بیان کرتے ہیں. تو میں نے 2-3 لوگوں کا سنا اور کانٹرڈکشن پایا میں نے. تو اٹ از اونلی بیٹر دیٹ وی اسٹک ٹو رحیق المختوم، جس کو ورلڈ میں پرائز ملا ہے بیسٹ بک، کیونکہ کانٹرڈکشن کافی پائے جاتے ہیں اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور قرآن میں ایسا نہیں ہوتا ہے، قرآن میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، زیر کو زبر آمنو آمینو بول ہی نہیں سکتے، آمنو اور آمینو کا ایک دم ہی الگ مطلب ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے بہت آسان لگا تھا، حالانکہ میں 18 سال سے پڑھا رہی تھی، مگر سیرت پڑھانا از اے ریئلی ڈیفیکلٹ جاب، بٹ وی ہیو ٹو. کیا کریں، چھوڑ تو ہی سکتے ہیں. جب تک کہ جیسا انجم باجی نے کہا جب تک ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزاری وہ پتہ نہیں ہوگا تو ہم ان سے محبت ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم کو کسی سے محبت، کسی سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پہنتے کیا تھے، کھاتے کیا تھے، رہتے کیسے تھے، ان کی اسپیچ کیسی ہوتی تھی. تو وہ سب تو ہم کو سیرت میں ملے گا، مگر ہم کو 2-3 پڑھ کے پھر وہ کانٹرڈکشن جو ہے اس کو ہٹا کے اس کو کنفرم کر کے حدیثوں اور قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، جیسے آپ کو ابھی انجم باجی نے نام لے کے بھی بتا دیے بکس کے جو اتھینٹک ہیں، انہی کے ذریعے کرنا پڑے گا. ابھی میں نے شہزادیوں اس لیے کہا آپ کو کہ ایک حدیث آپ کو کل بتائی تھی اور میں چاہوں گی کہ انجم شوڈ ریپیٹ دیٹ حدیث فرسٹ. دیٹ از مائی انٹروڈکشن. یس باجی، باجی آپ بولیے ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں. ارے اللہ، کسی کو یاد ہے تو بولیے پلیز، میں بولوں گی تو فائدہ نہیں ہے. کسی کو بھی یاد ہے تو بولیے پلیز، اگر یہ بھول گئے تو میں پڑھاؤں گی بھی نہیں. سوری، باجی آئی ایم ناٹ ٹیچنگ فار forgetting. نو I will say نا باجی، نو پرابلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، یعنی سر پر چھت ہے، اور اس کے پاس خادم بھی ہے جو اس کا مینس نا ایک سرونٹ بھی ہے، تو پھر وہ شہزادی ہے. جی، خدمت کرنے کے لیے اردو سیکھو نا بیٹا. خدمت کرنے کے لیے خادم بھی ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ بادشاہ ہے، اور ہمارے فیمیلز کے لیے وہ شہزادی ہے. یس، اب ہم فیمیل سے بات کر رہے ہیں نا، تو ہم فیمیل کی ہی بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 years back he has given this hadith to us کہ جس کے پاس بھی رہنے کو چھت ہے اور خدمت کے لیے خادمہ ہے وہ شہزادی ہے. اور اس لیے آپ سب جو بیٹھی ہیں 191 لیڈیز، آپ سب شہزادیاں ہو الحمدللہ. تو بہت خوش ہو گئے تھے کل، اور یہ حدیث بھی بھول جائیں گے تو پھر پڑھانے کا مقصد ہی نہیں ہے کچھ. اگر یہ حدیث بھی آپ بھول گئے تو آئی ایم سوری. اچھا، اب دیکھیے اس کو اینالائز کرنا پڑے گا. میں پھر بعد میں جاؤں گی جنگ کی طرف، غزوہ کی طرف میں بعد میں جاؤں گی. پہلے آئی وانٹ یو ٹو whenever we give you a حدیث، ابھی انہوں نے کتنی حدیث کی اس میں حدیث کی روح میں، حدیث کے روشنی میں ہم نے بتایا، تو I think you dictate that حدیث also. They should know the حدیث. حدیث نہیں معلوم ہے تو پھر صرف حدیث کا حوالہ دے کے کچھ فائدہ نہیں ہے بیٹا، حدیث بتانا پڑے گی ان کو. اچھا، ابھی یہ حدیث ہے، یہ کتنوں کو یاد ہے؟ جسٹ سی ہاؤ مینی ریمبر دس حدیث. کم آن.
उनको खाली हाथ रेस करने दो और गिन लो कितने हैं. कितने लोगों को ये कल वाली हदीस याद है शहजादी वाली? जरा हाथ ऊपर करें प्लीज. सिर्फ आप हाथों को गिन लो, पूछना नहीं है. यस बाजी. है कई लोगों को. हाँ माशाल्लाह बहुत सारे हाथ ऊपर आए अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, तो ये तो याद होनी चाहिए ना. अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको शहजादियों का खिताब दिया है तो इससे बड़ी कौन सी हस्ती हो सकती है जो हमको शहजादी का खिताब दे. अल्हम्दुलिल्लाह. प्लीज रिमेम्बर दिस. आई थिंक यू go home, sorry, after 5 o'clock. After 5 o'clock you write this hadith 50 times and share it with your friends. Please do it. यस अच्छा, बाजी इंशाल्लाह. का एनालिसिस करते हैं कि मुझे आपको अभी मैं पूछूंगी, अंजुम तुमको पूछूंगी, तो उसको पूछूंगी, और कौन है उधर? कनीज है. कनीज. आप और कनीज दो ही हो. हाँ डॉक्टर नाजिमा वागले है, जुबैदा आपा है. नहीं वैसा नहीं, ये अनलॉक लॉक को है ना, छोड़ दे. मेरे को बहुत इरिटेशन होता तो है. मैं और कनीज है बाजी. हाँ तो बस उनको ही पूछना है. मेरे को क्यों इरिटेशन होता है? क्योंकि मेरे सेकंड्स वेस्ट होते हैं. आई डोंट वांट टू वेस्ट 1 second आल्सो. माय स्टूडेंट्स नो दैट. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो आप दोनों को करना है, जवाब देना है. तो इस को हम एनालाइज करते हैं. एनालिसिस है इसका. हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई थी 1400 साल पहले. इस हदीस की अहमियत आपको आज नजर आती है, वो कुछ अरसे पहले नजर आई थी क्या? अंजू, क्वेश्चन फॉर ये हदीस आज आपको अहम लगती है, उतनी अहम पहले लगती थी? कनीज आंसर दो बेटा. कनीज आर यू देयर? अनम्यूट योरसेल्फ. बाजी मैं देती हूँ जवाब. विल नॉट वेस्ट. आप दे दो. जी बाजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हदीस और मुझे आज इसकी अहमियत समझ में आई अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी गुड आंसर. इस हदीस की अहमियत जो आज हमको नजर आती है वो कुछ अरसे पहले नजर नहीं आती थी. क्यों? क्यों? बाजी अभी हम जो लॉकडाउन में बैठे हैं. एग्जैक्टली. घर है ना आपके पास, जो घर है ना जिसमें आप बैठे हो और ये सुन रहे हो, वो घर है ना बाप दादा के जमाने से चला आता है. तो बहुओं को मिलता है, फिर दूसरी बहू को मिलता है, फिर दूसरी बहू को मिलता है, ऐसे वो चलता आता है. तो घर की उतनी अहमियत नहीं है जितनी मुलाजिमा की है. ये क्यों नहीं कहा कि वो शहजादी है जिसके पास कपड़े हैं, वो औरत शहजादी है जिसके पास सोना है? ये नहीं कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. क्या कहा? जिसके पास घर है, तो घर तो होता ही है सबके पास. और बाद में ये कहा कि खिदमत के लिए खादिमा है. तो आई वांट यू ऑल टू रियलाइज दैट आपके पास जब खादिमा नहीं थी तो आपका हाल क्या था? अभी भूल गए? बहुत बुरा हाल था बाजी. तो फिर वो याद करो. और ये हदीस कैसी है? उनको क्या मालूम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाएगी और सोसाइटी का मुला खादिमा को आने नहीं देगी? वो आपको मालूम था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया. हिज प्रेडिक्शन इज सो करेक्ट. फिर लीव एंड लाइसेंस पे भी घर जाते हैं तो घर की उतनी अहमियत नहीं लगती है. मगर क्या 1 साल पहले हम जानते थे ये? हमारे पास पैसे भी होते हैं और नीचे बस्ती में मुलाजिमा भी होती है, वो भी अपने घर की शहजादी है, घर में काम भी होता है, वो जरूरतमंद भी होगी शहजादी का जो खादिमा है. घर वाले इजाजत भी दे देते हैं, मगर कौन बीच में आता है? सोसाइटी. सोसाइटी उनको दाखला नहीं देती आपके फ्लैट में. फिर क्या? फिर हमको खुद खिदमत हमको खुद खादिमा की खिदमत हासिल नहीं होती. फिर क्या करना पड़ता है? फिर खुद ही झाड़ू मारो, पोछे मारो, बड़े बड़े फ्लैट्स में खाना भी पकाओ, बर्तन भी धो. बर्तन धो के हाथों में क्या हो गया था आपके? जिंदगी में कभी ये सोचा था आपने कि मेरी शहजादियों की हालत खराब हो गई थी? इस हदीस में खाने, कपड़े या औलाद का जिक्र नहीं है अंजुम? नहीं है बाजी. नहीं है ना? मैं वही सोच रही थी कि ऐसे क्यों, लेकिन आपने एक्सप्लेन कर दिया तो अभी समझ में आया. माशाल्लाह आया ना समझ में? नहीं तो Yes. इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देते कि भाई जिसके पास 4 बेटे भी हो, 3 बेटियां भी हो, सोना भी हो, हीरा भी हो, तो फिर वो शहजादी. नहीं बोला. ये किधर बोला? So we have to analyze each and every hadith.
دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی باتیں بتائی ہم کو. اس حدیث میں کھانے کا، کپڑے کا، اولاد کا کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، مگر یہ حدیث کیوں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق کرتی ہے. It proves that hadith, all the hadiths are practical and authentic and predicted very well and it can be used in our daily life. آپ سب نے، مجھے لگتا ہے majority of ladies, here 203 are there, majority of them have experienced when there was no khadima. تیل نکل جاتا تھا، سردی ہو جاتی تھی بار بار، تو ہم لوگ ہے نا وہ اپنا وقت بھول جاتے ہیں نا. پھر حدیث کتنی بہترین تصدیق کی ہے، حالات نے اس حدیث کی کتنی بہترین تصدیق کی ہے، ہم کو خادمہ کی اہمیت بتا دی. ہم سب ان کو فور گرانٹیڈ لیتے تھے. کیسے معلوم تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ وائرس آنے والا ہے اور پھر لاک ڈاؤن ہونے والا ہے اور پھر یہ ساری شہزادیوں کو خادمہ کی اہمیت پتہ چلے گی؟ ایک شعر بولنا چاہوں گی اور پھر میں انٹروڈکشن کرتی ہوں اس جو ہم کو آج خندق، غزوہ خندق پڑھنی ہے اور وہ انشاءاللہ سمجھا دیں گے آپ کو. ہم ایک شعر پیش خدمت ہے. ہماری ذلت کی اصل وجہ ہے قرآن سے دوری، ہماری ذلت کی اصل وجہ ہے قرآن سے دوری، مگر ہم رونا روتے ہیں گردش زمانے کی. ہم کیا کرتے ہیں، بولے بازو والی ایسی، زمانہ ایسا، سب لوگ سود لیتے تو میں بھی لیتی ہوں، سب رشوت لیتے تو میں بھی لیتی ہوں. ارے تو تم کیوں لیتے ہو، تم مت لو نا. میں پیسے چلاتی ہوں، سود تھوڑی لیتی ہوں، پیسے چلاتی ہوں. I'm so sorry for Muslim ladies I'm talking about. No, I'm not talking about males. I don't know what they are doing. But I'm concerned with the ladies and میں لیڈیز کے ٹچ ہوتی ہوں تو مجھے لیڈیز سے یہ خبر ملتی ہے جو اوتھینٹک ہوتی ہے، میں اپنے دل سے نہیں بولتی ہوں. ابھی اس کے اندر ہم کو منافقوں کی کچھ پراپرٹیز دکھے گی. ایک تو وہ کنجوس تھے، ڈرپوک تھے، چرب زبان تھے، لالچی تھے، اپنے منہ میاں مٹھو بولتے تھے، اور جب ان کو مسلمان جیت جاتے تھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے اور ان کے چہرے ایسا لگتے تھے کہ ابھی ان کو موت آ جائے گی، سکرات میں ہے، اور جاسوسی کرتے تھے کہ کون کس کو وائرس آیا ہے اور کس کو نہیں آیا ہے. تو یہ لوگ بھی جا کے جنگل میں بیٹھ جاتے تھے اور خبریں لیتے تھے اور ان کو ایسا لگتا تھا ڈر. یہ بڑی انٹرسٹنگ، ساری انٹرسٹنگ ہی ہے مگر تکلیفیں کتنی اٹھائی ان لوگوں نے. ہم کو تو قرآن بیٹھے بیٹھے زوم پہ بھی مل گیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اب اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ میرا ایک انٹروڈکشن تھا اور ایک انٹروڈکشن ہے سیکنڈ والا. ایک بہت ہی پہلوان طرح کے ایک دشمن تھے، سب دشمن یہ لوگ مل گئے تھے، جیسے آپ کو سب بتا دیا ہے انجم باجی نے کہ وہ خیبر میں جا کے بسے، کچھ وہاں بسے، اور سب الگ الگ بس گئے. ان کو ایگزائل کیا گیا تھا، شہر سے نکال دیا گیا تھا، تو سارے دشمن بن گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مدینہ کے یہودی بھی موجود تھے. یہ 4-5 گروپس مل گئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، نعوذ باللہ. اور مدینہ آئے تھے وہ، اور جیسے آپ کو جیسے بتایا کہ مدینہ کے 3 طرف، 2 طرف تو پہاڑ تھے اور ایک طرف درخت تھے، اور ایک طرف سے وہ راستہ تھا جہاں سے وہ اندر انٹر ہو سکتے تھے. تو انہوں نے دھاوا بولا اور انٹر ہونے گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی بہترین عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مشورہ لیا کرتے تھے. تو انہوں نے مشورہ لیا تھا سلمان فارسی کا، اور صرف اکیلے کے مشورے پہ انہوں نے ڈیسیشن لیا. امیجن، ایک کے مشورے پہ، اور وہ کامیاب ہوئے. بولے مدینہ کے 3 طرف تو پہاڑ اور درخت ہیں، ایک طرف خندق یعنی ٹرینچ کھود دیں گے. حضرت علی بولے میں عمر سے، وہ جو پہلوان ہے، میں اس سے لڑوں گا، جا کے میں مقابلہ کروں گا. یہ 23 سال کے تھے اس وقت، علی رضی اللہ عنہ. وہ گھوڑے پر تھا اور علی رضی اللہ عنہ بولے نیچے تھے، تو بولے اتر، میں تجھے بتاتا ہوں. ابھی یہ بھی I don't know how far it is true, but میں نے یہ ایک کسی سے لیا ہے. ابھی اللہ It is true, Baji. It is true. I have checked it. It is true. ان کا نام بھی ہے. I have put the name also. Yes. Okay.
تو اس نے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا پیر کاٹ دیا، اس پہلوان کا پیر کاٹ دیا. تو بولے حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے اے پہلوان میں نے تیرا پیر اس لیے کاٹا کہ تیرے کو پتا چلے کہ تو نے گھوڑے کے پیر کاٹے تو اس کو کتنا درد ہوا ہوگا. تو پھر وہ علی رضی اللہ عنہ کے سینے پہ چڑھ گیا پہلوان. تو پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پہ تھوک دیا. نہیں وہ نہیں چڑھ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہلوان کے سینے پہ چڑھ گئے، دونوں کے بازو کٹ گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس پہلوان کے سینے پہ چڑھ گئے اور ہاتھ میں ان کے خنجر تھا اور مارنے ہی جا رہے تھے، اتنے میں پہلوان نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. یہ فرد ہاشمی نے بتایا تھا. تو یہ پہلوان نے ان کے منہ پہ تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. تو وہ پہلوان بولا ایسا کیسا؟ بولے ابھی تم میرے اوپر حاوی ہو گئے تھے اور میں نے تمہارے پہ تھوک دیا تو تم کو تو زور سے مارنا چاہیے تھا خنجر، بہت غصہ آنا چاہیے تھا، تو تم نے تو میرے کو چھوڑ دیے کیوں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ابھی تم کو مار ڈالتا تو میری ایگو آ جاتی کہ میں نے میرے لیے مارا، کیونکہ تم نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، تم نے مجھ پر تھوکا ہے، یعنی تم نے میری بے عزتی کی ہے. تو مجھے یہ رتبہ نہیں ملتا کہ میں نے تم کو اللہ کے لیے مارا. مجھے صرف اللہ کے لیے مارنا ہے. اگر تم نہیں تھوکتے تو میں تم کو مار ڈالتا، مگر تم نے تھوک کے میری ایگو کو جگا دیا اور میں کوئی کام میری وجہ سے نہیں کرنا چاہتا، میں ہر کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. یہ بات میری زندگی میں بھی ہوئی ہے. مجھے 6 بجے گھر چھوڑنا پڑتا تھا اسکول کے لیے صبح، تو مجھے روز تہجد ملتی تھی. تو میں نے کسی کو بڑائی مارنے کی تو عادت تھی تھوڑی بہت پہلے سے، تو اللہ نے کم کر دیا. میں بھی تو انسان ہوں نا، میں فرشتہ تھوڑی ہوں. آپ لوگ کو لگتا ہے ہم قرآن پڑھتے تو ہم آپ سے بہت اچھے ہیں. دیٹ از یور غلط فہمی. وی آر لائک یو اور مے بی ورس دین یو. اینی وے، تو میں نے کسی کو بڑائی ماری. میں نا 25 سال تک 23 سال تک میں نوکری کر رہی تھی نا، تو میں نے تہجد پڑھی. تو وہ بولے وہ تہجد تم نے اللہ کے لیے تھوڑی پڑھے تھے، وہ تو اسکول جانے کے لیے پڑھے تھے. اینڈ دیٹ از رائٹ. صرف تہجد پڑھنے کو اٹھو، اسکول جانا تھا، نوکری چلی جاتی تو جانا ہی پڑا، فجر کی اذان سے پہلے گھر چھوڑنا پڑا تو تہجد تو مل گئی. تو وہ اللہ کی خاطر نہیں تھی نا، صرف اللہ کی خاطر نہیں تھی، صرف اللہ کی خاطر. تو وہ نیکی ہوتی ہے جو ہم صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ واقعہ یہاں پر ہو گیا. اللہ کی خاطر لڑوں گا تو پھر میں بدلہ لینے کو نہیں اس لیے میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. پھر اور ایک صاحب ہیں، عالم ہیں، ان کا بھی میں نے پڑھا. ان کا مجھے کانٹرڈکشن لگا تو میں نے پھر آدھا پڑھ کے چھوڑ دیا، ان کا سن کے چھوڑ دیا، کیونکہ ہی واز کانٹرڈکٹنگ واٹ دس فرسٹ فیلو ہیز سیڈ. تو 2 میں کانٹرڈکشن مل گیا تو پھر کیا فائدے کا؟ کیوں پڑھوں، کیوں سنوں، میں کیوں ٹائم ضائع کروں؟ انجم آئی تھنک اف یو ہیو ہرڈ دین یو لیٹ می نو ویدر آئی ایم رائٹ اور رانگ. دیکھو وہی پہلوان تھا اور وہ حضرت علی آئے تھے، یہ سب صحیح تھا، مگر اس میں کیا بتا رہے ہیں وہ عالم صاحب، کیا بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہلوان کو چیر ڈالا اور 2 ٹکڑے کر ڈالے، which is not true. اور پھر وہ شعر بھی پڑھتے گئے. پھر میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے، ہاں میرا نام شیر ہے، وہ تو صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیر، لائن. دادا کا نام لیا اس نے، پہلوان نے دادا کا نام لیا. مطلب تو کیا مطلب کا پوتا ہے؟ بولے ابو طالب. حضرت علی نے جواب دیا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تو پھر انہوں نے، وہ پہلوان نے بولا تو پھر تو کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر پہلوان بولا میں بچے کو کیسے ماروں، تو 23 سال کا ہے، میں تیرے کو کیسے ماروں، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. تو اس کو غصہ آ گیا اور ڈھال پر روکا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے 2 ٹکڑے چیر کے کر دیے. سو آئی ایم ناٹ شیور ویدر اٹ از کریکٹ اور ناٹ. پھر کچھ اشعار بھی پڑھنے لگے عربی میں. پھر حدیثیں ہیں، وہ تو رمضان کی حدیثیں ہیں، وہ رمضان میں دے رہے تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد میں مجھے قرآن کو ریفر کرنا پڑا. 21واں پارہ آیت نمبر 12 up to 20 فل سورت، فل غزوہ، سورت کا نام ہے الاحزاب.
اور یہ پورا غزوہ پھر میں نے وہاں سے لیا جو میرے پاس آلریڈی ہے، وہ میں آپ کو سیکنڈ سیشن میں بتاؤں گی. اوور ٹو انجم. یس باجی. یس لائک باجی رائٹلی سیڈ کہ ہم سب تو شہزادیاں ہیں ماشاء اللہ. اور ایک بہن کا کویشچن آیا ہے چیٹ باکس میں، وہ کہتی ہے کہ باجی میرے پاس خادمہ نہیں ہے تو پھر کیا میں شہزادی نہیں ہوں؟ ارے آپ تو ہم لوگ سب سے بڑے شہزادی ہو، کیونکہ آپ اپنا کام خود کرتے ہو ماشاء اللہ اللہ. نے تم کو طاقت دی ہے کہ تم اپنا کام خود کرو. وہ تو پہلی حدیث ہے. جب آپ صحابہ اکرام کی کوئی چیز اونٹ پہ ہوتے اور نیچے گر جاتی تو وہ خود اونٹ سے اتر کے اس کو اٹھاتے، وہ بھی حدیث ہے. دیکھیے اسلام ایسا ہے نا کہ اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ حدیث کو وہ کمپلیمنٹ حدیث کرے گی کہ اپنا کام خود کرو. خادمہ نہیں ہے، کتنوں کے پاس گھر بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے. بیچارے لیونگ لائسنس پہ 15,000 بھاڑا دے کے رہ رہے ہیں، 20,000 30,000 روپیہ کرایہ دے کے رہتے ہیں، اور پھر 1 سال کے بعد میں وہ 11 مہینے کا 30,000 کے حساب سے گیا. یس باجی. یس that اس کا آنسر باجی میں آپ سیرت النبی کے لائٹ میں ہی دیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں آپ دیکھنا صحیح یا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے سامنے اگزامپل ہے، ہم پڑھ چکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ وہ اتنا کام کرتی تھی، اتنی مشقت کرتی تھی. اور ایک بار جب انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے فادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ایک خادمہ، ایک کوئی ہیلپنگ ہینڈ میڈ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میڈ نہیں دیے، پھر بھی ان کو کیا سکھایا؟ تسبیح فاطمہ سکھا دی. الحمدللہ. اور وہی خاتون ہماری اپنی پیاری بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے، وہ بھلے دنیا میں ان کو خادمہ نہیں ملی، بٹ وہ جنت کی شہزادی بن گئی. شی از دا فرسٹ وومن ٹو انٹر دا جنہ انشاءاللہ. سردار ہے وہ. یس ہم عورتوں کی سردار ہوں گی نا جنت میں. تو اگر نہیں دنیا میں خادمہ ملتی تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جنت میں 70,000 ہوں گے ہمارے لیے خادم. یس اوور ٹو باجی. اچھا 1 منٹ. ابھی دیکھیے ہم ہیں نا سب الگ الگ طرح کی خواتین بیٹھی ہیں یہاں پر. آپ کو معلوم ہے میں پہچانتی ہوں کچھ خاتون کو، کچھ عورتوں کو پہچانتی ہوں، ان کو بھی شہزادی کہیں گے، مگر کچھ کے یہاں نہیں ہے سرونٹ. وہ بولتے ہیں کہ ہے نا وہ ہم لوگ کو اچھا نہیں لگتا ہے. فرحت ہاشمی نے کہا تھا کہ ان کو بھی یہ بیماری تھی کہ وہ دیکھیے 3-4 ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس خادمہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو خادمہ کا ہاتھ کا کام ہی نہیں پسند آتا ہے. یو وانٹ یور برتن ٹو شائن ہوئیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے، نمازیں بہت اچھی ہو جائیں گی. تو ایک یہ بیماری ہے، تو ان کو بھی یہ بیماری تھی، تو شی وینٹ فار عمرہ. فرحت ہاشمی، استاد فرحت ہاشمی صاحبہ، انہوں نے خاص ایک عمرہ کیا. میں آپ کو نہیں بول رہی ہوں، جنہوں نے بتایا ان کو نہیں بول رہی ہوں. ایک ہوتا ہے، دیکھیے ریزن کیا ہوتے خادمہ نہیں ہونے کا. ایک تو ہمارے پاس کبھی پیسے نہیں ہوتے ہیں، سیکنڈلی ہمارے نخرے بہت ہوتے ہیں، بولے وہ جاتی ہے نا میں واپس سے دھوتی ہوں. تیسرا اس کے ہاتھ کے کپڑے میرے شوہر کو پسند نہیں آتے. چوتھا وہ جھاڑو میں کچرا چھوڑ دیتی ہے. تو ایوری بڈی ہیز ٹو ایڈجسٹ لائف. اگر وہ کچرا چھوڑ دیتی ہے تو تم واپس سے تھوڑی سی کر دو، نہیں تو خود یہ پورا دن کرتے ہی رہو نا صاف. پھر اللہ کا قرآن کب پڑھیں گے ہم؟ تو وہ انہوں نے خاص ایک انجم، شی ڈڈ ون عمرہ اونلی فار دیٹ اینڈ شی وینٹ اینڈ پریڈ دیر کہ اللہ میری یہ بیماری دور کر دے. انہوں نے پھر یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر تمہاری چھری چمکتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کاٹتی تو ہے نا. تو یہ بیماری بہت سی خاتون کو ہوتی ہے اور وہ خود نہیں رکھنا چاہتی ہیں، اور وہ پھر شوہر سے پیسے لے کے جمع کر کے سونے کی انگوٹھی لے لیتی ہے. آئی ایم سوری، not all are not like that. ابھی آپ لوگ تو ماشاءاللہ اچھے ہوئیں گے، بہت ہی اچھے ہوئیں گے، ہمارے سے بھی اچھے ہوئیں گے. شہزادی کی بھی اور بھی شہزادی کا سے بڑا رتبہ ہوگا. 219 ladies. I'm not talking about all of you. I'm just talking about what I have experienced in my life. Over to Anjum.
اوکے الحمدللہ. چلیے ابھی ہم شہزادیاں ہیں بٹ بیک ٹو سیرت النبی سیشن. الحمدللہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خندق کھود چکے تھے صحابہ اکرام، اور خندق کھودتے کھودتے کیا ہوا وہ دیکھیں گے ابھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دکھائے اس وقت، کچھ نشانیاں، 3 نشانیاں ان کا ذکر صحیح بخاری سے ملتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی. بھوک لگی تھی نا سب صحابہ اکرام کو، تو ان سے صبر نہیں ہوا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو کی روٹیاں بناؤ، جو پیس لو پہلے. دیکھیے ایسی نہیں روٹی بنتی ہے، ان کے پاس صرف اناج تھا تو اس کو پیسا ان کی وائف نے اور آٹا بنایا، پھر اس کی روٹیاں بنائی اور پھر گوشت کا سالن بنایا. اب دیکھیے ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑی سی روٹیاں ہے، تو پھر جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کھانے کے لیے. ابھی تک جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو خندق کھود رہے. اوکے، تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سارے لوگوں کو جو خندق کھود رہے تھے نا، تمام ساتھیوں کو، تمام صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر گئے کھانے کے لیے. اور ہانڈی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا کرتے تو کھانا خود پروستے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پروستے گئے اور سارے صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا. اور پھر بھی ہانڈی جو تھی نا ان کی دیگ، وہ تپیلے میں ابھی بھی سالن ابل رہا تھا ماشاءاللہ، اور روٹیاں پکتی جا رہی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ایسے معجزے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتے تھے. ایک اور واقعہ ہے، نعمان بن بشیر، ان کی بہن تھی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی خندق کھود رہے تھے. تو ان کی بہن جو تھی نا وہ آئی اور اپنے ہاتھ میں کچھ کھجورے لے کر آئی، اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی کھجورے لے کر گئی، اور وہ کھجورے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور اپنے بھائی کو دینا چاہ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا بچھایا اور اس پر وہ کھجورے بکھیر دی اور سبھی صحابہ اکرام کو بلایا. سب لوگ آتے گئے اور کھجورے کھاتے گئے ماشاءاللہ، لیکن وہ کپڑے پہ سے کھجورے ختم نہیں ہوئی. الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ اللہ کی راہ میں خالص نیت سے کام کرنے کی برکت اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش. ابھی ایک اور دیکھیں گے انشاءاللہ. مسند احمد کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے. خندق کھدائی کے وقت، اس سے پہلے ایک صحیح بخاری کی روایت پڑھتی ہوں. صحیح بخاری دیکھیے، یہ ساری اوتھینٹک حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں. خندق کی کھدائی کے وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ ساتھیوں کے ساتھ ایک خندق کھود رہے تھے. تو ایک بہت سخت چٹان تھی، ویری ہارڈ راک، جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ دیکھو تو یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان بھر بھری ریت کی طرح ٹوٹ گئی اور بکھر گئی. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح حضرت بارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو بھی ایک چٹان ایسی ملی، ایسی سخت چٹان کہ ان سب سے مل کر بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی. پھر ابھی انہوں نے ایک معجزہ دیکھا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا، بسم اللہ کہہ کر کدال اس پر سٹرائک کی، اس چٹان پر. فرسٹ سٹرائک میں ایک ٹکڑا کٹ کر گرا اور اس چٹان کے اندر سے، اس راک میں سے ایک روشنی نکلی، ایک روشنی کی رے آف لائٹ، ایک روشنی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے شام سیریا کی چابیاں دی گئی ہے.
مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہے. اٹ از اے سیریا ٹوڈے. اور اس وقت میں شام کے یعنی سیریا کے ریڈ پیلیسز دیکھ رہا ہوں, سرخ محل دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ سٹرائک کی اپنے کدال سے, دوسری ضرب لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل فرمائی, فتح فارس کی خوشخبری سنائی کہ فارس فتح ہوگا ویری سون, پیلسٹائن. اور پھر تیسری سٹرائک کرتے ہی آپ کو فتح یمن کی خوشخبری سنائی گئی, فتح یمن, یمن کی وکٹری ہوگی ویری سون. اور اس طرح پوری چٹان کٹ گئی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو یہ ساری خوشخبریاں, یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. دیٹ مینس کہ اللہ کی راہ میں جو کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری وکٹریز کی خوشخبری دے دی کہ سیریا بھی فتح ہوگا, پیلسٹائن بھی اور یمن بھی انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ خندق کھود گئی اور 4000 کا لشکر کس کا تھا؟ یہود کی, مکہ کی طرف سے. دشمن کا لشکر 4000 کا فرام مکہ اور 6000 کا لشکر سارے یہود کے قبیلے ادھر ادھر کے ملا کر. تو 6000 پلس 4000 6000 پلس 4000 یہ کتنے ہو گئے؟ 10,000. 10,000 کا لشکر, اتنے ان کے پاس 1000 اونٹ